जल्दी करो शहजाद, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। फैसल ने कदरे तेज लहजे में शहजाद से मुखातिब होकर कहा। भाई तुम्हें गाड़ी की पड़ी हुई है और हमारे साथ मसला ये है कि हमारी भूखें खत्म होने में नहीं आती। शहजाद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए हाथ में पकड़े हुए केक पीस को घूरते हुए कहा, अरे भाई, गाड़ी में भी डाइनिंग कार होती है, वहां बैठकर जितना जी चाहे खा लेना। फैसल ने मुस्कुरा कर कहा, और बिल तुम्हारे जिम्मे। शहजाद ने इश्तियाक अमीज नजरों से फैसल को देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, बिल मेरे जिम्मे, बस अब तुम नाश्ते के मेज से उठ खड़े हो। फैसल ने जवाब दिया। वाह मेरे शेर, ये बात हुई ना। अब तुम मुझे गाड़ी छोड़ हवाई जहाज में ले चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। शहजाद ने फुर्ती से उठते हुए कहा। मगर हवाई जहाज में तो डाइनिंग कार नहीं होती। फैसल ने शरारत भरे लहजे में कहा। अरे बाप रे, फिर तो मैं हवाई जहाज में नहीं जा सकता, गाड़ी ही ठीक रहेगी। शहजाद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। अच्छा, बातें बंद और जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी छूटने में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है। फैसल ने कहा और शहजाद सर हिलाता हुआ तेजी से बाथरूम में घुस गया और फिर 10 मिनट बाद ही वो कपड़े बदलकर तैयार हो चुका था। फैसल तो पहले ही तैयार खड़ा था। चाचा वो दोनों तेज तेज कदम उठाते घर से बाहर निकले और सड़क पर आकर टैक्सी के इंतजार में खड़े हो गए, मगर टैक्सी का कहीं दूर नजदीक पता न था। कमाल है, ये टैक्सी ही नहीं मिल रही, कहीं तमाम टैक्सी वाले खाना खाने तो नहीं बैठ गए। शहजाद ने इधर उधर देखते हुए कहा। सब तुम्हारी तरह पेटू नहीं है, तुम्हारा बस चले तो तुम तमाम जिंदगी खाने के मेज से हिलो ही नहीं। फैसल ने जवाब दिया। कहाँ यार, मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मेरी अम्मी को तो बस हसरत ही रही कि शहजाद कुछ खा ले। शहजाद ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे इल्म है कि वाकई तुम कुछ नहीं खाते। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा और उसी लम्हे दूर से उन्हें एक खाली टैक्सी आती नजर आ गई। फैसल ने उसे रोकने का इशारा किया और चंद लम्हे बाद वो दोनों टैक्सी में सवार हो गए। रेलवे स्टेशन चलो, फैसल ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए टैक्सी मोड़ी और फिर तेजी से उसे दौड़ाने लगा। भाई टैक्सी ड्राइवर, और तेज चलाओ, मुझे भूख लगी है। शहजाद ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। जी क्या फरमाया, भूख लगी है? टैक्सी ड्राइवर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ भाई, भूख के मारे मेरे पेट में शेर और चीते दौड़ रहे हैं। शहजाद ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। तो फिर पहले आपको होटल ना ले चलूं? टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं भाई, इसकी बातों में ना आओ और स्टेशन ले चलो, इसे तो दुनिया में सवाई खाने के और किसी चीज से मतलब ही नहीं। फैसल ने हंसते हुए कहा और ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। फैसल ने किराया दिया और फिर शहजाद का हाथ पकड़कर तेजी से गेट की तरफ बढ़ने लगा। अरे आहिस्ता चलो, भूख के मारे मुझसे तो चला ही नहीं जाता, टांगों में सकत ही नहीं रही। शहजाद ने मिनमिनाते हुए कहा, मगर फैसल ने परवाह न की और उसे खींचता हुआ स्टेशन पर पहुंच गया। गाड़ी स्टेशन पर पहले ही पहुंच चुकी थी और अब चलने ही वाली थी। जैसे ही वो दोनों स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी ने विसल दी और फिर हरकत में आ गई। आओ आओ, जल्दी करो, गाड़ी चल पड़ी है, फैसल ने तेज लहजे में कहा और फिर वो शहजाद को खींचते हुए सामने वाले डिब्बे की तरफ भाग पड़ा। अरे मगर ये तो डाइनिंग कार नहीं है, शहजाद ने चीख कर कहा। मगर फैसल ने उसकी एक नसीनी और सामने वाले डिब्बे में सवार हो गया। शहजाद को भी मजबूरन उसे डिब्बे में सवार होना पड़ा। ये डिब्बा फर्स्ट क्लास का था और इसमें सिर्फ चंद मुसाफिर मौजूद थे। वो दोनों एक बर्थ पर जाकर बैठ गए। डिब्बे में मौजूद मुसाफिरों ने हैरत से इन दोनों लड़कों को देखा, मगर कोई बोला नहीं। मेरी भूख का क्या होगा? शहजाद ने सीट पर बैठते ही कहा। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, सब्र करो, फैसल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे कैसे हो जाएगा, यहाँ तो मुझे कहीं खाना नजर नहीं आ रहा। शहजाद ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। खाना तो डाइनिंग कार में मिलेगा, मगर अभी तो खाने का वक्त नहीं हुआ। एक उधेड़ उम्र मुसाफिर ने जो उनके सामने वाली सीट पर बैठा था मुस्कुराते हुए कहा। खाने का वक्त? कमाल है, खाने का भी कोई वक्त होता है? बस जब आदमी को भूख लगे, खाने का वक्त ही तब होता है। शहजाद ने हैरत भरे लहजे में उस आदमी को देखते हुए जवाब दिया। तो क्या तुम नाश्ता करके घर से नहीं निकले थे? इस आदमी ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। अरे कहाँ, फैसल ने नाश्ता करने ही नहीं दिया। शहजाद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम्हें नाश्ता करने देता तो तुम्हारा नाश्ता दोपहर के खाने और रात के खाने और फिर दूसरी सुबह के नाश्ते और फिर कल के दोपहर के खाने और कल रात के खाने
اور پھر پرسوں صبح کا ناشتہ۔ فیصل نے کہنا شروع کیا، ارے ارے، خواہ میری بھوک کو نظر لگا رہے ہو، میں تو کھاتا ہی کچھ نہیں۔ شہزاد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اس کی بات پر نہ صرف وہ مسافر بلکہ باقی مسافر بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم دونوں جا کہاں رہے ہو؟ اس ادھیر عمر مسافر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جہاں کھانا بغیر وقت کی پابندی کے ملے، شہزاد نے فوراً جواب دیا۔ ہم تفریح کرنے مالا بار جا رہے ہیں، فیصل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اکیلے؟ مسافر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، آپ ہمیں اکیلا سمجھ رہے ہیں، میرا پیٹ میرے ساتھ ہے، پھر مجھے کسی اور کی کیا پرواہ؟ شہزاد نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہم اکیلے ہی جا رہے ہیں، وہاں ہمارے چچا رہتے ہیں، فیصل نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، ٹکٹ چیکر اندر داخل ہوا اور اس نے مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنا شروع کر دیے۔ سب سے آخر میں وہ فیصل اور شہزاد کے پاس پہنچا۔ ٹکٹ پلیز، ٹکٹ چیکر نے شہزاد سے مخاطب ہو کر کہا۔ کھانا پلیز، شہزاد نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ٹکٹ چیکر نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بھئی کمال کا ہوٹل ہے یہ، جہاں کے ویٹر کھانے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ شہزاد نے بھی جواب میں لہجے کو حیرت زدہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ٹکٹ چیکر ہوں، ویٹر نہیں، اور یہ ریل گاڑی ہے، ہوٹل نہیں۔ ٹکٹ چیکر نے اس بار غصیرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویٹر نہیں، ہوٹل نہیں، بھائی یہ نہیں کہ گدا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ کھانے کے معاملے میں نہیں کا لفظ مجھے زہر لگتا ہے، سمجھے آپ؟ شہزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوڑے ٹکٹ چیکر صاحب، یہ لیجئے ٹکٹ۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے ٹکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹکٹ چیکر نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹکٹ چیک کیے اور پھر فیصل کی طرف واپس بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھی کو مذاق کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اسے سمجھائیے، ٹکٹ چیکر نے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانے کا مطلب نہیں آتا اور سلیقہ سکھا رہا ہے۔ شہزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے لہجے پر ایک بار پھر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ چند لمحے ڈبے میں خاموشی رہی، پھر شہزاد نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، یار فیصل، ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا، خدا کی قسم میری تو بھوک کے مارے جان لبوں پر آ گئی ہے۔ شہزاد نے کہا، تو نکل جانے دو اسے لبوں سے، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ معدہ کچھ اور خالی ہو جائے گا، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تم تو یہی کہو گے تاکہ میرے حصے کا کھانا بھی خود کھا سکو، شہزاد نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ فیصل کوئی جواب دیتا، باہر راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ان کے ڈبے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ سب اسے دیکھتے ہی حیرت سے بت بن گئے، کیونکہ اس شخص نے چہرے پر سرخ رنگ کا نقاب چڑھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سائلنسر لگا ریوالور موجود تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے شہزاد کو گردن سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ملحقہ غسل خانے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اگر کسی نے میرے متعلق کسی کو کچھ بتایا تو میں اس لڑکے کو ذبح کر دوں گا، نقاب پوش نے بھیڑے کی طرح گڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ شہزاد کو گھسیٹتا ہوا غسل خانے میں گھس گیا۔ ادھر جیسے ہی غسل خانے کا دروازہ بند ہوا، ڈبے کا دروازہ ایک بار پھر دھماکے سے کھلا اور 3-4 پولیس افسر اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ کوئی نقاب پوش تو یہاں نہیں آیا؟ ان میں سے ایک نے تیز لہجے میں فیصل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، یہاں تو کوئی نہیں آیا، فیصل نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باقی مسافر بھی خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ غسل خانے میں تو کوئی نہیں، پولیس افسر نے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا۔ جناب میرا ساتھی ہے، فیصل نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ لوگ محتاط رہیں، وہ ایک خطرناک مجرم ہے، پولیس افسروں نے کہا اور پھر وہ تیزی سے باہر مڑ گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی غسل خانے کا دروازہ کھلا اور نقاب اور شہزاد کو دھکیلتا ہوا باہر آ گیا۔ تمہارے ان جوابوں سے اس لڑکے کی زندگی بچ گئی، نقاب پوش نے اسے فیصل کے قریب سیٹ پر دھکیلتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر ان کی طرف ریوالور کا رخ کیے کھڑا ہو گیا۔ جناب نقاب پوش صاحب، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ شہزاد نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، خاموش رہو ورنہ گولی مار دوں گا، نقاب پوش نے گھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے گاڑی آہستہ ہونے لگی، شاید کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی گاڑی رکی، نقاب پوش نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر بھاگ گیا۔
چند لمحوں کے بعد دور سے گولیوں کی چلنے کی آوازیں آئیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ فیصل اور شہزاد بھی دوسرے مسافروں کی طرح باہر آ گئے۔ نقابپوش نکل گیا۔ ایک مسافر نے کہا، انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کے باہر پولیس موجود تھی۔ چند لمحوں بعد پولیس پیچھے ہٹ گئی اور گاڑی ایک بار پھر حرکت میں آ گئی۔ کھانے کے متعلق کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں، نہ ٹکٹ چیکر اور نہ نقابپوش۔ شہزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تم جان نہیں چھوڑو گے؟ اور ڈائننگ کار میں چلیں۔ فیصل نے تنگ آتے ہوئے کہا اور شہزاد کے چہرے پر یوں خوشی امڑ آئی جیسے اسے پورے جہان کی دولت مل گئی ہو۔ مالابار پہاڑی کے شمالی طرف ایک خوبصورت سی کوٹھی میں اس وقت فیصل اور شہزاد بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے صوفے پر فیصل کے چچا کرنل عرفی موجود تھے۔ کرنل عرفی فوج کے خفیہ شعبے میں ایک اعلیٰ افسر تھے اور فوج میں بحیثیت سراغ رساں ان کا نام انتہائی احترام سے لیا جاتا تھا۔ جب بھی کسی مسئلے میں ملک کی پولیس اور دیگر ادارے ناکام ہو جاتے تو پھر فوج کے خفیہ شعبے سے امداد کی درخواست کی جاتی اور عام طور پر اس قسم کے کام کرنل عرفی کے سپرد کیے جاتے تھے۔ گزشتہ کئی ماہ سے کرنل عرفی مالابار میں مقیم تھے۔ فیصل اور شہزاد بھی تفریح کرنے مالابار آئے تھے اور آج صبح ہی وہ یہاں پہنچے تھے۔ ہاں تو فیصل، تم نے گاڑی میں اس سرخ نقاب پوش کو دیکھا تھا؟ کرنل عرفی نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ فیصل نے آتے ہی کرنل عرفی کو اس حیرت انگیز واقعے کے متعلق بتانا شروع کر دیا تھا۔ ہاں انکل، وہ بڑا خوفناک آدمی تھا۔ اس نے شہزاد کو گردن سے پکڑ کر غسل خانے میں گھسیٹ لیا۔ وہ تو شکر ہے کہ پولیس نے غسل خانہ چیک نہیں کیا، ورنہ شہزاد صاحب تو کی ہو ہی چکے تھے۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، کی کیا مطلب؟ کرنل عرفی نے چون کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ دوسرے جہان کی طرف پرواز کر چکے ہوتے۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، مگر تم اس کی جسامت کے متعلق تو بتاؤ۔ کرنل عرفی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بس لمبا تڑنگا آدمی تھا، سر کے بال سیدھے کھڑے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا۔ فیصل نے جواب دیا، انکل، اگر آپ مجھے ابھی کچھ کھانے کو دینے کا وعدہ کریں تو ایک خاص بات بتاؤں۔ شہزاد جو اب تک خاموش بیٹھا تھا اچانک بول پڑا، ارے تو تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کرنل عرفی چونک پڑے، کہاں کھایا ہے، بس ابھی سونگا ہی تھا کہ کھانا ختم ہو گیا اور خان سامہ کہنے لگا کہ اب اور کچھ نہیں ہے۔ شہزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرنل عرفی نے یہ سنتے ہی زور سے خان سامہ کو آواز دی اور خان سامہ دوسرے لمحے کسی جن کی طرح نازل ہو گیا۔ جی؟ خان سامہ نے بڑی فرما برداری سے پوچھا، بھائی شہزاد کا کھانا کیوں نہیں دیا؟ کرنل عرفی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، جی کھانا؟ خان سامہ کی حیرت عروج پر تھی۔ ہاں بھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بھوکا تھا کہ تم نے جواب دے دیا۔ کرنل عرفی نے کہا، شہزاد صاحب 2 مرغ مسلن، 12 چپاتیاں، 2 بڑی پلیٹیں پلاؤ کی، 1 پلیٹ فرنی کی، 2 کپ آئس کریم اور 4 پیالیاں چائے کی پی چکے ہیں۔ خان سامہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا واقعی شہزاد؟ کرنل عرفی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ تو ٹھیک ہے جناب، مگر بھوک؟ شہزاد نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، انکل آپ اس کی بات چھوڑیے، اس کے ساتھ کا پیٹو تو شاید پوری دنیا میں نہ ملے۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، خان سامہ، آئندہ جب تک شہزاد کھاتا رہے تم نے اسے کھلائے رکھنا ہے، چاہے پورے مالابار کا راشن ہی کیوں نہ ختم ہو جائے۔ کرنل عرفی نے خان سامہ سے مخاطب ہو کر کہا اور خان سامہ نے سر ہلا دیا۔ آؤ چلیں، اب ہوئی نا بات، شہزاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں؟ کرنل عرفی نے حیرت سے پوچھا۔ جی کھانا کھانے، شہزاد نے بڑی معصومی سے جواب دیا۔ ارے اسے کھانا تیار تو کرنے دو، کرنل عرفی نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزاد یوں دوبارہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہو۔ تم جاؤ خان سامہ اور شہزاد صاحب کے لیے کھانا تیار کرو، کرنل عرفی نے خان سامہ سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں تو شہزاد، تم نقاب پوش کے بارے میں کوئی خاص بات بتا رہے تھے، کرنل عرفی نے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا۔ بات یہ ہے انکل کہ جب اس نقاب پوش نے مجھے پکڑا تو مجھے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی اور پھر میری نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ اس کی کلائی پر ایک عجیب و غریب قسم کی مچھلی بنی ہوئی تھی، ایسی مچھلی جس کی دم اس کے منہ میں تھی۔ بس اس وقت میرا جی چاہا تھا کہ کاش یہ مچھلی حقیقی ہوتی تو میں اسے کھا جاتا۔ شہزاد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ مچھلی جس کی دم اس کے منہ میں تھی، اوہ تو وہ نقاب پوش یقیناً وہی ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ کرنل عرفی نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب انکل؟
کچھ ہمیں بھی بتائیے، فیصل اور شہزاد دونوں نے چونک کر کہا۔ یہ تمہارے بتانے کی بات نہیں، کرنل الفی نے جواب دیا۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو قدرے سنبھال لیا تھا، مگر جب ان دونوں نے بے حد اصرار کیا تو کرنل الفی بتانے پر مجبور ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پر اسرار گروہ کام کر رہا ہے۔ یہ ہمارے دفاعی راز چرانا چاہتے ہیں۔ اس گروہ کا نشان مچھلی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ اس گروہ کا سرگنا کوئی انتہائی خطرناک آدمی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی کلائی پر جو مچھلی کھدی ہوتی ہے، اس کی دم اس کے منہ میں ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس گروہ کا ہیڈ کوارٹر مالابار کی پہاڑیوں میں ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا تھا۔ اس گروہ کے سب آدمی ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، مگر اس کا سرگنا ہتھے نہیں چڑھا، اور جب تک وہ سرگنا ہاتھ نہ آئے اس گروہ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کرنل الفی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ مگر انکل، وہ سرگنا جو کھلے عام نقاب پہنے گاڑی میں کیا کرتا پھر رہا تھا، اور پھر پولیس بھی اس کے پیچھے تھی، فیصل نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھوکا ہوگا، اس لیے گاڑی میں کھانا کھانے گیا ہوگا، شہزاد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی بات پر تو میں حیران ہو رہا ہوں۔ بہرحال میں ابھی پتہ کرتا ہوں، کرنل الفی نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے باہر چلے گئے۔ شہزاد، ابھی کھانا تیار ہونے میں بہت دیر ہے، کیوں نہ چل کر پہاڑی کی سیر کی جائے، فیصل نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، یہاں ہوٹل وغیرہ بھی تو ہوں گے، چلو کچھ تھوڑا سا کھا پی بھی لیں گے، شہزاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ضرور کھا پی لیں گے، فیصل نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز چلتے کوٹھی کے گیٹ سے باہر آ گئے۔ یہ ایک بڑی سی غار تھی، جس کے دہانے پر ایک بڑا سا پتھر یوں ٹکا ہوا تھا کہ روشنی کی ایک کرن بھی اندر نہ آ رہی تھی۔ غار میں ایک بڑا سا پیٹرومیکس لیمپ جل رہا تھا، اور غار میں ایک طرف کھانے کے بے شمار ڈبے موجود تھے، جبکہ اس کے دہانے کے قریب 3 افراد فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں ہی غیر ملکی تھے، اور ان کے درمیان میں ایک نقشہ رکھا ہوا تھا۔ مارٹن، دیکھو، یہ سرخ رنگ کا نشان ہی ہماری مطلوبہ جگہ ہو سکتی ہے، ایک غیر ملکی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، مگر ہمیں وہاں حملہ کرنے سے پہلے باس کا انتظار کر لینا چاہیے، مارٹن نے جواب دیا۔ ظاہر ہے باس کی اجازت کے بغیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے باس نے ہمت اور دلیری کی انتہا کر دی ہے۔ اس نے دن کی روشنی میں گاڑی میں موجود اعلیٰ فوجی افسر کو قتل کر کے اسے نقشہ حاصل کر لیا، اور پھر بچ بچا کر نکل آنے میں بھی کامیاب ہو گیا، پہلے والے غیر ملکی نے فخر امیز لہجے میں کہا۔ باس کی یہی خوبیاں تو ہیں جن کی وجہ سے وہ آج تک پکڑا نہیں گیا۔ اس قدر ہمت اور دلیری ظاہر ہے کسی اور کے بس کی نہیں، مارٹن نے جواب دیا۔ ویسے باس نے بہت بڑا رسک اٹھایا تھا، اس گاڑی میں اس اعلیٰ فوجی افسر کی حفاظت کے لیے بے شمار پولیس موجود تھی۔ اگر باس پکڑا جاتا تو، تیسرے غیر ملکی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ باس تو چھلاوا ہے چھلاوا، کارٹر، اسے بھلا کون پکڑ سکتا ہے، مارٹن نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، غار میں سیٹی بجنے کی ہلکی سی آواز گونجی، اور ان تینوں نے چونک کر قریب پڑے ایک بڑے سے ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا، جس پر موجود چھوٹا سا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ مارٹن نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبا دیا، اور دوسرے لمحے غار میں ایک ہلکی سی آواز گونجنے لگی۔ باس اسپیکنگ، میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، دروازہ کھول دو، اوور۔ دوسری طرف سے باس کی آواز سنائی دی، اور مارٹن نے پھرتی سے بٹن آف کر دیا، اور پھر وہ اٹھ کر غار کے دانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک دیوار کی جڑ میں پڑا ہوا پتھر ہٹایا تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا بٹن موجود تھا۔ مارٹن نے اس بٹن کو دبا دیا، اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ چند لمحوں بعد باہر قدم کی آہٹ ابھری، اور دوسرے لمحے وہ پتھر غار کے دہانے سے کسی دروازے کی طرح ہٹتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے ایک لمبا تڑنگا قومی ہیکل آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سرخ رنگ کا نقاب موجود تھا۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہیلو، باس نے کہا۔ یس باس، ان تینوں نے احتراماً کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، نقاب پوش نے کہا، اور پھر وہ خود بھی نیچے بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے ہی وہ تینوں بھی بیٹھ گئے۔ تم نے نقشہ دیکھ لیا ہے؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ یس باس، اس میں موجود سرخ نشان ہی ہماری مطلوبہ جگہ ہو سکتی ہے، مارٹن نے کہا۔ ہاں، تم نے صحیح سمجھا ہے، میں نے اس جگہ کا جائزہ کر لیا ہے۔ یہ پہاڑی کے شمال کی طرف ایک چھوٹی سی کوٹھی ہے، جس میں ایک کرنل الفی نام کا شخص رہتا ہے۔ ہمیں آج رات اس کوٹھی پر حملہ کرنا ہے، باس نے کہا۔ اوکے باس، ہم تیار ہیں، مارٹن نے جواب دیا۔
میری بات اب غور سے سنو۔ آج رات 12 بجے تم تینوں یہاں سے نکلو گے اور اس کوٹھی کے قریب، سرخ چھت والی کوٹھی کے قریب پہنچو گے۔ میں تمہیں وہیں ملوں گا اور باقی تفصیلات وہیں بتاؤں گا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ ہماری مطلوبہ کوٹھی کی چھت سبز رنگ کی ٹائلوں سے بنی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کہیں غلط جگہ پر پہنچ جاؤ۔ نقاب پوش نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ہم صحیح وقت پر پہنچ جائیں گے، مارٹن نے جواب دیا۔ اور سنو، پوری طرح تیار ہو کر آنا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی بڑے مقابلے کا سامنا کرنا پڑ جائے، نقاب پوش نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، مارٹن نے جواب دیا۔ اوکے، باس نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر غار کے دہانے کی طرف چل دیا۔ فیصل اور شہزاد کوٹھی سے نکل کر گھومتے پھرتے پہاڑی کی جنوبی طرف نکل آئے۔ اس طرف مکانات نہیں تھے اور ہر طرف چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں کثرت سے موجود تھیں۔ یار فیصل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا مجھے بھوکے مارنے کا ارادہ ہے؟ شہزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شش، فیصل نے اچانک ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شہزاد کو بازو سے پکڑ کر ایک جھاڑی کے پیچھے گھسیٹ لیا۔ کوئی آدمی نیچے جھاڑیوں کے پیچھے حرکت کر رہا ہے، فیصل نے دور گہرائی میں موجود جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کہیں بیٹھا کھانا تو نہیں کھا رہا؟ شہزاد نے بڑے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ خاموش رہو، مجھے دال میں کالا نظر آ رہا ہے، فیصل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دال؟ کہاں ہے دال؟ اس بھوک میں تو دال بھی مرغ مسلم سے لذیذ لگتی ہے۔ شہزاد دال کا نام سنتے ہی اچھل پڑا۔ فیصل نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے انہی جھاڑیوں کو دیکھتا رہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ چونک پڑا۔ اس نے ایک لمبے تڑنگے شخص کو ایک جھاڑی کی اور سے نکل کر آتے دیکھا۔ اس شخص نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے جھاڑیاں پھلانگتا ہوا اوپر چوٹی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ تو کوئی شکاری لگتا ہے، شاید اس نے کوئی خرگوش مارا ہو اور پھر اسے بھون کر وہاں کسی جھاڑی کے پیچھے رکھایا ہو، شہزاد نے پر امید لہجے میں کہا۔ شہزاد، کھانا کھانے کے علاوہ تمہارا ذہن اور کچھ نہیں سوچ سکتا؟ اس آدمی کی چال ڈھال دیکھو، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، فیصل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ضرور دیکھا ہوگا، شاید کسی ہوٹل میں بیڑا ہو اور اس نے ہمیں کھانا لا کر دیا ہو، شہزاد نے بڑے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ابھی تک ایک جھاڑی کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ وہ آدمی بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ان کے قریب سے گزرا اور پھر اوپر چوٹی پر پہنچ کر ایک طرف بڑھنے لگا۔ فیصل نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن نمایاں تھی، جیسے وہ کوئی اہم بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو مگر اسے یاد نہ آ رہی ہو۔ جب وہ آدمی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فیصل تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزاد، تم واپس کوٹھی جاؤ، میں اس آدمی کا پیچھا کرتا ہوں۔ مجھے ایک شک ہوا ہے، شاید میرا شک درست ثابت ہو، فیصل نے شہزاد سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر دوڑ کر تیزی سے اس آدمی کے پیچھے چل پڑا۔ ارے ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی کسی ہوٹل میں جا رہا ہو اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس ہوٹل میں پہنچ جائیں، شہزاد نے تیز تیز چلتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رہ گئے، کیونکہ وہ آدمی ایک گلی میں کھڑی ہوئی سرخ رنگ کی کار میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ کار بالکل نئی تھی اور اس پر کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی۔ لو پیارے، وہ تو چلا گیا اب، شہزاد نے بڑے مایوس لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم اب وہاں چل کر دیکھتے ہیں جہاں یہ جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، فیصل نے کہا، اور پھر واپس مڑ گیا۔ واہ واہ، اب ہوئی نا بات، بھونا ہوا خرگوش ضرور مل جائے گا، شہزاد نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے جھاڑیاں پار کرتے ہوئے نیچے اترتے چلے گئے۔ فیصل اندازے کے مطابق اس جگہ جا کر رک گیا جہاں اس کے خیال کے مطابق وہ آدمی چھپا ہوا تھا، مگر وہاں ہر طرح سوائے جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ شہزاد نے اس کا ہاتھ دبا کر بڑے پر اسرار لہجے میں کہا، فیصل، یہاں کہیں قریبی بہت سی مقدار میں کھانا موجود ہے، مجھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کھانا؟ اور یہاں؟ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، یہاں قریبی کھانے کا انبار موجود ہے، میری ناک کھانے کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتی، شہزاد نے ناک سے زور زور سے سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ڈھونڈو کھانا، میں تو تھک گیا ہوں، فیصل نے بیزاری سے کہا، اور پھر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ شہزاد کی حالت البتہ اس سے مختلف تھی، وہ یوں چکنا دکھائی دے رہا تھا جیسے شکاری کو شکار کی بو مل گئی ہو۔ وہ بڑی تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا
اور پھر اس نے جھک کر ایک جگہ اپنی ناک زمین کے قریب لگائی اور پھر یوں ہی جھکے جھکے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک جھاڑی کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر یکدم خوشیوں کے آبشار سے بہنے لگی اور وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا، اور پھر اس نے فیصل کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ جلدی آؤ جلدی آؤ، یہاں کھانا موجود ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ساتھ ہی شہزاد نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ فیصل اٹھ کر تیزی سے شہزاد کی طرف بھاگا، اور پھر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا اچانک ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ وہاں ایک بڑے پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کہاں ہے کھانا؟ بلی کو خواب چھچڑوں کے، فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں فیصل، یہاں بے شمار کھانا موجود ہے، اب وہ یہ ہے کہاں یہ ڈھونڈنا تمہارا کام ہے، شہزاد نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ فیصل چند لمحے خاموش رہا، اس کی تیز نظریں اس پتھر پر جمی ہوئی دکھائی دی۔ اسے خیال آیا کہ شاید شہزاد صحیح کہہ رہا ہو، کھانے کے معاملے میں اس کی ناک واقعی بے حد تیز تھی، اور پھر وہ آدمی بھی یہی چھپا ہوا تھا، شاید کوئی چکر ہو، آؤ ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھیں، فیصل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ایک اور جھاڑی کی طرف مڑ گئے۔ جیسے ان کی پشت پتھر کی طرف ہوئی، پتھر بے آواز انداز میں ایک طرف ہٹتا چلا گیا، اور اس کے پیچھے سے دو آدمی نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر انہوں نے رائفلوں کا رخ فیصل اور شہزاد کی طرف کیا، اور دوسرے لمحے فضا میں ایک تیر آواز گونجنے لگی، خبردار، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ وہ دونوں تیزی سے مڑے، اور پھر سامنے مشین گنوں کے خوفناک دھانے دیکھ کر وہ ساکت ہو گئے۔ فیصل نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا لیے، شہزاد نے بھی اس کی پیروی کی۔ چلو ادھر غار میں، خبردار، اگر کسی نے غلط حرکت کی تو گولیاں سینوں کے پار ہو جائیں گی، اسی آدمی نے غراتے ہوئے کہا۔ مگر ہمارا قصور، شہزاد نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر وہ دونوں غار کے اندر پہنچ گئے۔ دیکھا فیصل، میں نے کہتا تھا کہ یہاں کھانے کا بہت بڑا ڈھیر موجود ہے، شہزاد نے غار کے ایک کونے میں کھانے کے ڈبوں کا ڈھیر دیکھتے ہوئے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، مگر اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان دونوں کے علاوہ غار میں ایک تیسرا آدمی بھی موجود تھا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک مشین گن تھی۔ کارٹر، ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دو۔ انہی اندر سے آنے والوں میں سے ایک نے غار میں آتے ہی موجود آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس نے سر ہلاتے ہوئے ایک کونے میں سے رسی نکالی، اور پھر اس نے فیصل اور شہزاد کو اچھی طرح باندھ دیا۔ اب وہ فرش پر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ان دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، اور پیروں میں بھی رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ مگر اب میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ شہزاد نے بڑے معصومانہ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ایک آدمی نے بڑے سخت لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم کل ہی دارالحکومت سے یہاں سیر کے لیے پہنچے ہیں، اور آج گھومتے گھماتے ادھر آ نکلے، مگر تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ فیصل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم شکاری ہیں، اسی آدمی نے غور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ہمیں کیوں باندھ لیا ہے؟ ہمارے کیا قصور ہے؟ فیصل نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور اتنا کھانا رکھنے کے باوجود ابھی تک تم نے کھانے کی پیشکش نہیں کی، جبکہ بھوکے مارے میری آنتیں قل ہو اللہ تو کیا پورا قرآن تلاوت کر رہی ہیں۔ شہزاد نے بڑے اشتیاق امیز لہجے میں اس کونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں کھانے کے ڈبوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ تم دونوں مالا بار میں کہاں رہتے ہو؟ اس آدمی نے سوچتے ہوئے کہا۔ اپنے انکل کی کوٹھی میں، کرنل عرفی میرے انکل ہیں، فیصل نے جواب دیا۔ اوہ، تم کرنل عرفی کے بھتیجے ہو؟ اسی کرنل عرفی کے جس کی کوٹھی کی چھت سبز رنگ کی ٹائلوں سے بنی ہوئی ہے؟ اس آدمی نے یوں حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنی ہی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں ہاں، وہی کرنل عرفی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ فیصل نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ اسے ہم نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ اس آدمی نے جواب دیا، اور پھر وہ مڑ کر قریب پڑے ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اس کی نوب گھمائی اور پھر ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر میں سے سیٹی کی ہلکی ہلکی آواز نکلنے لگی، اور اس پر موجود ایک سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ چند لمحوں بعد بلب کا رنگ سبز ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک رخت آواز گونجی۔ ہیلو، ون اسپیکنگ اوور، مارٹن اسپیکنگ باس، اوور۔ اس آدمی نے اپنا نام بتاتے ہوئے جواب دیا۔ یس مارٹن، کیا بات ہے؟ اوور، دوسری طرف سے سخت لہجے میں پوچھا۔
ہاں کرنل عرفی کا بھتیجا ہمارے پاس موجود ہے اور وہ اس کا ساتھی، ہم نے انہیں غار کے دھانے پر سے پکڑا ہے، اوور۔ مارٹن نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ کرنل عرفی کا بھتیجا؟ وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اوور۔ باس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا اور اسے اس میں تعجب کی لہریں بھی موجود تھیں۔ معلوم نہیں جناب، انہیں پکڑنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کرنل عرفی کا بھتیجا ہے، اوور، مارٹن نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی رہی، پھر باس کی آواز گونجی۔ بہت خوب، میں اب اپنا پلان بدل رہا ہوں۔ اب ہمیں کوٹھی پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی، میں خود وہیں آ رہا ہوں، اوور۔ یس باس، اوور، مارٹن نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، باس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔ مارٹن نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ تمہیں انکل عرفی سے کیا کام ہے؟ فیصل نے مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ باس آ کر بتائے گا، مارٹن نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس کے آنے پر کھانا مل جائے گا؟ شہزاد نے بڑے اشتیاق امیز لہجے میں پوچھا۔ تم بھوکے ہو؟ مارٹن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یقین نہ آئے تو میرے پیٹ پر کان رکھ کر سن لو، تمہیں فریادوں کی آوازیں سنائی دیں گی، شہزاد نے جواب دیا۔ اوکے، مارٹن نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر غار کے کونے کی طرف گیا۔ اس نے کھانے کا ایک ڈبہ اٹھا کر شہزاد کے سامنے رکھا اور پھر اس کے ہاتھ کھول دیے۔ ہاتھ کھلتے ہی شہزاد ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کرنل عرفی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ خان سامہ نے کئی بار آ کے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی تھی، مگر وہ فیصل اور شہزاد کا انتظار کر رہے تھے، جو صبح سے سیر کے نکلے تھے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ اسی لمحے ان کے قریب پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انہوں نے چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل عرفی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کرنل عرفی؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی لہجے میں کسی نے پوچھا۔ یس، بول رہا ہوں، کرنل عرفی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہ تمہارا کوئی بھتیجا فیصل بھی ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ کرک تھا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کرنل عرفی فیصل کا نام سن کر چونک پڑے۔ ابھی تک تو خیریت ہے، مگر آئندہ کا انحصار تم پر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کرنل عرفی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو کرنل عرفی، تمہارا بھتیجا اور اس کا دوست ہمارے پاس ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے بھتیجے کے جسم کا ایک ایک عضو علیحدہ علیحدہ کر کے تمہیں تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب ملا۔ مگر کیوں؟ تم کون بول رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ کرنل عرفی غصے سے پھٹ پڑے۔ تو تم جو چاہے کہہ لو، مگر میرا یہ فیصلہ آخری ہے۔ البتہ اس میں ایک شرط پر لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر تم ریڈ بک ہمارے حوالے کر دو تو تمہارا بھتیجا اور اس کا دوست صحیح سلامت تمہیں مل سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ریڈ بک؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ کرنل عرفی نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ تم ہم سے بہتر سمجھ سکتے ہو۔ تم ہمیں 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کریں گے اور اگر تم نے ہاں نہ کی تو پھر اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد تمہیں تمہارے پیارے بھتیجے کا ایک بازو تحفے کے طور پر مل جائے گا اور اسی طرح ہر 1 گھنٹے بعد اس کا ایک ایک عضو تمہیں ملتا رہے گا۔ خدا حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون بے جان ہو گیا۔ کرنل عرفی نے بڑے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سارا کھیل سمجھ گیا تھا۔ ریڈ بک کوڈ بک تھی جس میں ملک کے دفاعی رازوں کی تفصیل موجود تھی، اور یہ بھی درست تھا کہ وہ ریڈ بک اس کے پاس موجود تھی کیونکہ اس نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے۔ نہ جانے مجرموں کو اس بات کا کیسے علم ہو گیا تھا، مگر اب صورتحال بے حد مخدوش تھی۔ اس کا پیارا بھتیجا مجرموں کی قید میں تھا، مگر وہ صرف اپنے بھتیجے کی خاطر اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا تھا، مگر دوسری طرف وہ بھتیجے کا قتل بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا کچھ سوچتا رہا اور پھر اچانک ایک منصوبہ اس کے ذہن میں آ گیا اور اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ شہزاد مارٹن کی منت سماعت کر کے 10 ڈبے کھانے کے کھا گیا، تب جا کر اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھرے۔ خدا کی پناہ، تم نے 10 آدمیوں کے برابر خوراک ایک ہی وقت کھا لی؟ مارٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کچھ گزارا ہو گیا ہے، شہزاد نے اطمینان بھرے لہجے میں پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ مارٹن نے چونک کر ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ دروازہ کھولو، میں آ رہا ہوں، اوور،
दूसरी तरफ से बॉस की आवाज गूंजी और मार्टिन ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया और फिर उठकर दरवाजा खोलने का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और बॉस अंदर आ गया। उसके चेहरे पर सुर्ख रंग का नकाब मौजूद था। ओहो, तुम दोनों हो वही जो मुझे गाड़ी में मिले थे, बॉस ने उन्हें बगौर देखते हुए कहा। यह कर्नल उर्फी का भतीजा है फैसल, मार्टिन ने आमिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत खूब, बहुत खूब, बॉस ने जवाब दिया और फिर उसने मार्टिन से मुखातिब होकर कहा, मार्टिन, जरा वायरलेस टेलीफोन ले आओ, मैं जरा कर्नल उर्फी से दो बातें कर लूं। मार्टिन तेजी से उठा और कोने से एक टेलीफोन नुमा आला उठा लाया। बॉस ने उसके ऊपर हाथ उभरे हुए हंसों को भारी भारी दबाना शुरू किया और फिर चंद लम्हों बाद वो कर्नल उर्फी से बातें कर रहा था। उसने फैसल और शहजाद के सामने कर्नल उर्फी से बात की और बात खत्म करने के बाद उसने बटन ऑफ करके सिलसिला मुनक़ता कर दिया। क्या तुम वाकई फैसल का बाजू काट दोगे? शहजाद ने पहली बार नकाब पोश से मुखातिब होकर कहा। हाँ, अगर कर्नल उर्फी ने हमारी बात ना मानी तो ऐसा ही होगा, बॉस ने बड़े सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे छोड़ दो ताकि मैं कर्नल उर्फी की मिन्नत समाज करके वो रेड बुक तुम्हें ला दूं, शहजाद ने कहा। शहजाद, खामोश रहो, मेरी मौत मुल्क की सालमियत के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखती, फैसल ने बड़े सख्त लहजे में शहजाद से मुखातिब होकर कहा। भाई, बड़े जीदार लगते हो। बहरहाल देखो, अब फैसल तुम्हारे अंकल पर मुनहसर है। हमने प्रोग्राम तो यही बनाया था कि आज तुम्हारे अंकल की कोठी पर हमला करके वहाँ से वो रेड बुक निकाल लाएं, मगर इसमें बेशुमार खतरात मौजूद थे, जबकि ये बड़ा सीधा साधा तरीका है, नकाबपोश ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो नकाबपोश बॉस साहिब, इस बार जब कर्नल उर्फी से बात हो तो मेरी बात कराना, मैं उन्हें कायल कर लूंगा, शहजाद ने बड़े इत्मीनान बड़े लहजे में कहा। अच्छा, सोचूंगा, नकाबपोश ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ये बताओ कि तुम्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि रेड बुक अंकल उर्फी के पास है? फैसल ने बॉस से मुखातिब होकर कहा। इस चक्कर में तो मुझे उस गाड़ी में जाना पड़ा था। एक आला फौजी अफसर कर्नल उर्फी से मिलने आ रहा था और मुझे इत्तला मिली कि वो रेड बुक अपने हमरा ला रहा है। चाचा, मैंने उसे कत्ल कर दिया, मगर उसकी जेब से मुझे ये नक्शा मिला और इसके साथ ही एक हुक्मनामा था कि वो रेड बुक उस आला फौजी अफसर के हवाले कर दी जाए। फौजी हेडक्वार्टर को हंगामी तौर पर उसकी जरूरत पड़ गई थी। मुझे हुक्मनामा पढ़कर बेहद अफसोस हुआ, क्योंकि अगर मुझे पहले से ये इल्म होता तो मैं उस फौजी अफसर की वापसी पर कत्ल कर देता, नकाबपोश ने कहा। यूं तो ये बात है, फैसल ने सर झुकाते हुए कहा। वो कुछ सोच रहा था, फिर इसी तरह खामोशी में ही वक्त गुजरता चला गया। नकाबपोश बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। फिर जैसे 1 घंटा गुजरा, उसने टेलीफोन का बटन दबाया और कर्नल उर्फी के नंबर डायल करने लगा। चंद लम्हों बाद ही राब्ता कायम हो गया। कर्नल उर्फी, 1 घंटा गुजर गया है, नकाबपोश ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, मुझे मालूम है, दूसरी तरफ से कर्नल उर्फी की आवाज उभरी। फिर तुमने क्या फैसला किया है? नकाबपोश ने इश्तियाक अमीज लहजे में पूछा। अगर मैं तुम्हें रेड बुक दे दूं तो इस बात की क्या जमानत है कि मेरा भतीजा और उसका दोस्त मुझे सही सालिम में मिल जाएंगे? कर्नल उर्फी ने पूछा। उसके लिए तुम्हें हम पर एतमाद करना पड़ेगा, और सुनो, हमारे साथ धोखा करने के मुतालिक सोचना भी नहीं। तुम्हारी तरफ से मिलने वाली रेड बुक हम अपने मुल्क के माहिरीन के पास भेज देंगे और वहाँ से जब हमें उसके सही होने की रिपोर्ट मिलेगी तब हम इन दोनों लड़कों को छोड़ देंगे, नकाबपोश ने कहा। ये बात गलत है। रेड बुक के लिए तुम्हें मुझ पर एतमाद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें रेड बुक देने के लिए तैयार हूँ, मगर इस सूरत में कि वो दोनों लड़के तुम मेरे हवाले कर दो और मुझसे रेड बुक ले लो, दूसरी कोई सूरत नहीं, कर्नल उर्फी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम बेहद चालाक और अयार हो सकता है कि तुम मुझे नकली किताब दे दो, नकाबपोश ने जवाब दिया। मैं भी तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। अगर तुम रेड बुक हासिल करके इन दोनों लड़कों को कत्ल कर दो तो मैं क्या कर सकता हूँ? कर्नल उर्फी ने जवाब दिया। उसका एक हल है, तुम मेरी बात अंकल से कराओ, मैं उन्हें कायल कर लूंगा, शहजाद ने अचानक नकाबपोश से मुखातिब होकर कहा। नकाबपोश चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने रिसीवर शहजाद की तरफ बढ़ा दिया। अंकल, मैं शहजाद बोल रहा हूँ, शहजाद ने रिसीवर हाथ में पकड़ते हुए कहा। शहजाद, फैसल कहाँ है? कर्नल उर्फी ने बेचैन लहजे में कहा। वो यही मौजूद है अंकल, और ठीक ठाक है। अंकल, आप नकाबपोश की बात मान लें और उन्हें रेड बुक दे दें। ये मेरा वादा है कि रेड बुक वापस आपके पास पहुंच जाएगी, शहजाद ने यकीन भरे लहजे में कहा।
نہیں شہزاد، ایسا ناممکن ہے، یہ ریڈ بک حاصل کرتے ہی تم دونوں کو ہلاک کر دیں گے، کرنل عرفی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں انکل، بس میرے لیے کھانا تیار کروا دیجیے۔ ایمان سے 10 ڈبے کھانے کے باوجود ابھی تک میرا پیٹ نہیں بھرا، شہزاد نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ 10 ڈبے؟ کرنل عرفی چونک پڑے۔ ہاں انکل، یہ لوگ بڑے مہربان ہیں، انہوں نے مجھے 10 ڈبے کھانے کو دیے ہیں اور ابھی یہاں بے شمار ڈبے موجود ہیں۔ آپ بے فکر رہیں اور انہیں ریڈ بک دے دیں، ہماری فکر نہ کریں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، شہزاد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں شہزاد، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، کرنل عرفی نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ انکل آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ کھانے کے بے شمار ڈبے اور وہ بھی انتہائی قیمتی، بھلا ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری صورت میں یہ لوگ فیصل کو مار ڈالیں گے، شہزاد نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں اور ہو بھی کیا سکتا ہے، تم ریسیور نقاب پوش کو دو، کرنل عرفی نے آخر کا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور شہزاد نے مسکراتے ہوئے ریسیور نقاب پوش کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہیلو کرنل، نقاب پوش نے بے چین لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری شرائط پر ریڈ بک دینے کو تیار ہوں، مگر وہ ریڈ بک ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں سے اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے 10-12 گھنٹے لگ جائیں گے، کرنل عرفی نے کہا۔ ٹھیک ہے کرنل، ہم تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، نقاب پوش نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ نہیں، اب جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب دھوکہ نہیں دوں گا، کرنل عرفی نے مایوس لہجے میں کہا۔ اوکے، ہم کل صبح 10 بجے تمہیں دوبارہ فون کریں گے، مگر اس کے بعد کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، نقاب پوش نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، کرنل عرفی نے جواب دیا۔ اوکے، اب میں کل 10 بجے ٹیلی فون کروں گا، نقاب پوش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ کر بٹن آف کر دیا۔ دیکھا انکل، میری بات مان گئے نا، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تمہاری محمل گفتگو سے کرنل راضی کیسے ہو گئے، نقاب پوش نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بھائی محمل کیا، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس کھانے کے بے شمار ڈبے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں، شہزاد نے جواب دیا۔ ہوگا خیر، ہمیں ریڈ بک سے مطلب ہے، نقاب پوش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مارٹن، ان دونوں کا خاص طور پر خیال رکھنا، یہ فرار نہ ہو جائے۔ میں کل صبح آؤں گا، نقاب پوش نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، یہ بچے بھلا ہم سے کہاں بھاگ سکتے ہیں، مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نقاب پوش سر ہلاتا ہوا غار سے باہر چلا گیا۔ بھائی مجھے کچھ کھانے کو دو، ایمان سے بہت بھوک لگ رہی ہے، شہزاد نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم تو کمال کرتے ہو، ابھی تم 10 ڈبے کھا گئے ہو اور اب پھر کھانا مانگ رہے ہو، جبکہ تمہارا ساتھی اسی طرح بیٹھا ہے، مارٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، اب میرے ہاتھ کھول دو، میں اس طرح بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں، فیصل نے کافی دیر کے بعد زبان کھولی تھی۔ ٹھیک ہے، مارٹن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر فیصل کے ہاتھ کھول دیے۔ کرنل عرفی نے منصوبہ یہی بنایا تھا کہ وہ نقلی ریڈ بک مجرموں کو حوالے کر کے فیصل اور شہزاد کو چھڑا لیں گے، مگر مجرم ان کی توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار نکلے تھے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فیصل اور شہزاد کو اپنے ملک کی سلامتی پر قربان کر دیں گے، مگر شہزاد کی باتوں نے انہیں ایک نئی راہ دکھا دی تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ہر وقت کھانے کی فکر میں گم شہزاد اس قدر ذہین بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے تو وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن پھر وہ اس کا اشارہ سمجھ گئے اور انہوں نے حامی بھر لی۔ چانچہ ریسیور رکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خان سامہ کو بلا کر رات کا کھانا تیار کرنے کی ہدایت دی، اور پھر وہ تیزی سے اپنی کار نکال کر کوٹھی سے باہر آ گئے۔ مالابار کے مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ جلدی ایک بہت بڑی دکان کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ ایک سپر مارکیٹ جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ کار روک کر وہ اترے اور سیدھے دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور پھر ان کی نظر کھانے کا سامان بیچنے والے کاؤنٹر پر جم گئی، جہاں پکے پکائے کھانوں کے بند ڈبے موجود تھے۔ وہ سیدھے کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین کی طرح بڑھ گئے۔ فرمائیے، سیلز مین نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس کھانے کے بند ڈبے کون سی کمپنی کے ہیں؟ کرنل عرفی نے پوچھا۔ جی، ہم صرف باہر کا مال بیچتے ہیں، اور صرف ایک ہی کمپنی راگو کا مال، یہ مال یہاں بے حد مقبول ہے، سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے علاوہ بھی یہاں کسی اور دکان پر کھانے کے ڈبے بکتے ہیں؟ کرنل عرفی نے دوسرا سوال کیا۔
نہیں جناب، مالا بار میں صرف ہمیں ہی یہ فخر حاصل ہے، سیلز مین نے جواب دیا۔ اوکے، میں تمہارے مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں، کرنل عرفی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ جی وہ سامنے دروازہ ہے، سیلز مین نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور کرنل عرفی اس کی حیرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مینیجر نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، وہ انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ کرنل صاحب، صحیح نصیب، آج کیسے تکلیف کی؟ مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی، ایک ضروری مسئلہ ہے اور انتہائی اہم سرکاری کام ہے، اس لیے امید ہے کہ تم میرا پورا تعاون کرو گے، کرنل عرفی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے یہ اطلاع چاہیے کہ کچھ عرصہ پہلے تمہارے اسٹور سے بھاری تعداد میں کھانے کے بند ڈبے فروخت ہوئے ہیں یا نہیں؟ کرنل عرفی نے کہا۔ بھاری تعداد سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مینیجر نے پوچھا۔ مطلب ہے سینکڑوں کی تعداد میں، کرنل عرفی نے کہا۔ ہاں، ایک ماہ بیشتر ایک صاحب نے 1000 ڈبوں کی خریداری کی تھی، مینیجر نے جواب دیا۔ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ کرنل عرفی نے اشتیاق امیز لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، ہمیں فون پر آرڈر دیا گیا تھا اور مال ایک کوٹھی پر پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا۔ ہم نے مال وہاں پہنچا دیا اور رقم نقد وصول کر لی، مینیجر نے جواب دیا۔ کون سی کوٹھی میں؟ کرنل عرفی نے پوچھا۔ کوٹھی نمبر 112 میں۔ مگر کرنل صاحب، حیرت یہ ہے کہ دوسرے روز وہ کوٹھی خالی تھی، مینیجر نے کہا۔ کوٹھی خالی تھی کیا مطلب؟ کرنل عرفی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں جناب، دراصل ہوا یہ کہ میرے سیلز مین جو رقم لے آئے تھے ان میں چند نوٹ زیادہ آ گئے تھے، چاچا دوسرے روز جب وہ رقم واپس کرنے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ کوٹھی خالی ہے، بلکہ پوچھ گچھ کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ کوٹھی ایک طویل عرصے سے خالی ہے، اس کا مالک کوئی نواب ہے جو عام طور پر ملک سے باہر رہتا ہے اور وہ اسے کرائے پر بھی نہیں دیتا، مینیجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر اس کوٹھی میں کوئی چوکی دار تو ہوگا؟ کرنل عرفی نے پوچھا۔ ہاں ہوتا تو ہے، مگر وہ بیمار تھا، اس لیے کئی روز سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ بہرحال ہم نے زیادہ جستجو نہیں کی کیونکہ ہمیں کوئی غرض بھی نہیں تھی۔ مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مینیجر نے کہا۔ کچھ نہیں، یہ سرکاری کام ہے۔ اچھا شکریہ، کرنل عرفی نے کہا اور پھر مینیجر کو حیرت زدہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ایک کلیو ملنے کی امید قائم ہوئی تھی مگر وہ بھی ٹوٹ گئی۔ مجرم اس کی توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار تھے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کوٹھی کو ایک نظر ضرور دیکھیں گے، اور پھر انہوں نے اپنی کار کا رخ اس طرف پھیر دیا۔ شہزاد کے تو ہاتھ پہلے ہی کھلے ہوئے تھے، اب انہوں نے فیصل کے بھی ہاتھ کھول دیے۔ سنو لڑکو، اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلطی کی حرکت کی یا یہاں سے باہر جانے کی کوشش کی تو ہم بات میں کریں گے اور گولی پہلے ماریں گے، مارٹن نے انتہائی سخت لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ بھائی، میری طرف سے تو بے فکر رہو، جب تک یہاں کھانے کا سامان موجود ہے میں تو باہر ہی نہیں نکل سکتا، چاہے تو مجھے دھکے دے کر بھی باہر کیوں نہ نکالو، شہزاد نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ میری طرف سے بے فکر رہو، میں حماقتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، فیصل نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں اپنے پیر بھی کھول سکتے ہو، مارٹن نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور شہزاد اور فیصل نے اپنے پیر میں بندھی ہوئی رسیاں بھی کھول دیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں ذرا اس کونے میں بیٹھ جاؤں جہاں کھانے کے ڈبے ہیں، شہزاد نے بڑے معصوم سے لہجے میں مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہاں جاؤ اور خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے، مارٹن نے ہنستے ہوئے کہا، اور شہزاد نے اٹھ کر یوں فرشی سلام کرنے کوشش کر دیے جیسے اسے دنیا کی تمام دولت حاصل ہو گئی ہو۔ مارٹن، اس لڑکے نے کرنل عرفی سے جو گفتگو کی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب تک خاموش بیٹھے ہوئے باقی 2 آدمیوں میں سے ایک نے اچانک مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں براؤن، مارٹن نے چونک کر پوچھا۔ بھائی، یہ بار بار کھانے کے ڈبوں کا ذکر کر رہا تھا اور پھر کرنل عرفی یکدم مان گیا۔ مجھے اس میں کوئی چکر محسوس ہوتا ہے، براؤن نے جواب دیا۔ اوہ، یہ لڑکا انتہائی پیٹو ہے اور ظاہر ہے اسے کھانے کے ڈبوں کا ہی ذکر کرنا ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارا باس اب اتنا احمق نہیں کہ ایک لڑکا اسے چکر دے جائے، مارٹن نے ہنستے ہوئے کہا، اور براؤن خاموش ہو گیا۔ ویسے وہ تینوں ہاتھوں میں مشین گنے پکڑے دروازے کے سامنے چکنے بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزاد کھانے کا ڈبہ کھولے بڑے اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ شہزاد کے کہنے پر فیصل نے بھی ایک ڈبہ کھول لیا اور کھانا کھانے لگا۔
فیصل کھانا کھاتے ہوئے بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہاں سے نجات کیسے حاصل ہوگی۔ اسے اپنے چچا پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو ان مجرموں کو صرف اس کی زندگی کی خاطر ملک کی راز دینے پر رضامند ہو گئے تھے، مگر اسے یہاں نکلنے کی کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس نے سوچا تھا کہ رات پڑتے ہی وہ کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور آزمائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ غار کے ایک دیوار سے پشت لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ شہزاد ابھی تک کھانا کھانے میں مصروف تھا، مگر فیصل نے دیکھا کہ اب اس کے ہاتھ کھانے پر ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ پھر اچانک شہزاد یوں اچھلا جیسے اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ ارے ارے، کمال ہے! شہزاد پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے شدید آثار تھے۔ کیا ہوا؟ مارٹی نے چونک کر کہا۔ کمال ہے، اتنا قیمتی ڈبہ اور اس میں مکھی! لا حول ولا قوت! شہزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ڈبے مشہور کمپنی کے ہیں، مارٹی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لو دیکھو، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، شہزاد نے بھی غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے ڈبہ اٹھا کر مارٹن کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ڈبہ قورمے کا تھا، اس میں آدھے سے زیادہ شوربہ بھرا ہوا تھا۔ دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ تینوں حیرت سے شہزاد اور اس ڈبے کو دیکھ رہے تھے۔ قریب پہنچ کر شہزاد نے ڈبہ جھکایا۔ لو دیکھ لو، شہزاد نے کہا، اور وہ تینوں بیک وقت ڈبے پر جھک گئے، مگر دوسرے لمحے ان تینوں کی بے اختیار چھینکوں سے غار گونج اٹھی۔ شہزاد نے پوری قوت سے ڈبے میں موجود شوربہ ان تینوں کے چہرے پر پھینک دیا تھا، اور ان تینوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آنکھوں میں کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ بے اختیار ان کے دونوں ہاتھ چہروں پر پہنچ گئے، اور اسی لمحے شہزاد نے انتہائی پھرتی سے مارٹن کی گود میں پڑی مشین گن کھینچ لی۔ دوسری طرف فیصل بھی بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ ایک ہی لمحے میں شہزاد کا منصوبہ سمجھ گیا۔ چانچہ وہ بھی بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس نے بھی براؤن کی گود میں پڑی ہوئی مشین گن جھپٹ لی۔ شہزاد نے پیر کی ٹھوکر سے تیسرے آدمی کی مشین گن بھی ایک طرف پھینک دی۔ وہ تینوں ابھی تک اپنی آنکھیں ملنے میں مصروف تھے۔ خوب، میرا خیال ہے کہ اب تمہیں کھانے میں مکھی نظر آ گئی ہوگی، شہزاد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ مجال! مارٹن نے غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو تمہاری مشین گنیں ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہم اسے چلانا بھی جانتے ہیں، شہزاد نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب وہ تینوں بیٹھے آنکھیں تپتپا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا۔ ادھر دیوار کی طرف منہ کر لو اور فیصل رسیاں لے کر ان کے ہاتھ پیر باندھ دو، شہزاد نے یوں کہا جیسے کسی فوج کا کمانڈر حکم دے رہا ہو۔ اور پھر ان تینوں کو احساس ہو گیا کہ صورتحال پلٹ چکی ہے، اور اگر انہوں نے ان لڑکوں کا کہا نہ مانا تو یہ واقعی گولی چلا دیں گے، اور یہاں ویرانے میں گولیوں کی آوازیں بھلا کس نے سننی ہیں۔ اس سے انہوں نے بلا چور چرا شہزاد کا حکم مان لیا، اور فیصل نے ان تینوں کو رسیوں کی مدد سے بڑی مضبوطی سے باندھ دیا، اور پھر ان کے منہ میں کپڑے ٹھونس دیے۔ آپ بتاؤ فیصل، میرا کھانا کھانا کام آ گیا نا؟ شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزاد، تم نے تو کمال کر دیا، بڑی انوکھی تجویز سوچی ہے تم نے، فیصل نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہر وہ ترکیب جس کا تعلق کھانے سے ہو میرے لیے انوکھی نہیں، شہزاد نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، اب میں انکل عرفی سے بات کرتا ہوں، فیصل نے کہا، اور پھر فیصل نے قریب پڑا ہوا وائرلیس ٹیلی فون اپنی طرف کھسکھسایا، اور پھر کرنل عرفی کے نمبر دبانے لگا۔ کرنل عرفی سیدھے اسی کوٹھی پر پہنچے جس کا پتہ اسٹور کے مینیجر نے بتایا تھا۔ کوٹھی بددستور خالی پڑی ہوئی تھی، البتہ چوکیدار موجود تھا۔ کرنل عرفی نے چوکیدار سے پوچھ گچھ کی، مگر بے سود، اسے کسی بات کا علم ہی نہیں تھا۔ البتہ اس نے یہ اقرار ضرور کیا تھا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، اور چونکہ وہ یہاں اکیلا تھا اس لیے وہ کوٹھی بند کر کے اپنے گاؤں چلا گیا تھا، اور وہاں سے 1 ہفتے بعد آیا تھا۔ کوٹھی اسی طرح بند تھی، البتہ اس نے لان میں کاروں کے ٹائروں کے نشانات ضرور دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ اور کچھ نہ بتا سکا تھا، اسے کرنل عرفی مایوس ہو کر واپس اپنی کوٹھی پر آ گئے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا، اور کرنل عرفی سوچ رہے تھے کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا۔ انہوں نے کھانوں کے ڈبوں کا اشارہ سمجھ کر نقاب پوشی سے وقت حاصل کیا تھا، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ابھی وہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انہوں نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ انکل، میں فیصل بول رہا ہوں، ہم نے مجرموں پر قابو پا لیا ہے، آپ جلدی آئیے، فیصل نے تیز تیز لہجے میں کہا۔
ارے وہ کیسے؟ کرنل عرفی بری طرح چونک پڑے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دو لڑکے اتنے خطرناک مجرموں پر قابو پا سکتے ہیں۔ مگر جب فیصل انہیں تمام واقعہ بتایا تو وہ شہزاد کی عقل مندی پر اش اش کر اٹھے، اور پھر فیصل نے پوری تفصیل سے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں وہ قید تھے۔ میں آ رہا ہوں، کرنل عرفی نے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلے، اور چند لمحوں بعد ان کی گاڑی انتہائی تیز رفتار سے پہاڑی کی دوسری طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ پہاڑی کی دوسری طرف پہنچ کر انہوں نے ایک گلی میں گاڑی چھوڑی اور پیدل پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ فیصل نے انہیں بڑے سے پتھر کی نشانی بتا دی تھی، اس سے وہ جھاڑیوں کے درمیان اس بڑے پتھر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ابھی وہ پتھر کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک وہ بڑا سا پتھر خود غار اندر میں ایک طرف ہٹتا ہوا چلا گیا۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے فیصل کی آواز سنائی دی۔ تمہارا انکل، کرنل عرفی نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آئیے اندر آ جائیے، فیصل نے کہا، اور کرنل عرفی غار کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ ان کے پیچھے خود بخود بند ہو گیا۔ کرنل عرفی نے دیکھا کہ تینوں مجرم رسیوں کے بندھے ہوئے ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں۔ خوب، بہت خوب شہزاد، تم نے خوب ترکیب نکالی، کرنل عرفی نے شہزاد کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں انکل، دنیا میں ہر مسئلے کا حل خانے میں موجود ہے، شہزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر تم نے مجھے ٹیلی فون کہاں سے کیا تھا؟ اچانک کرنل عرفی نے چونک کر پوچھا۔ انہیں جہاں ایک وائرلیس ٹیلی فون سیٹ موجود ہے، اس نقاب پوش نے بھی آپ کو یہاں سے ہی فون کیا تھا، فیصل نے ٹیلی فون سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، نقاب پوش کے متعلق تو میں بھول ہی گیا، وہ ابھی تک آزاد ہے اور اس کی گرفتاری ضروری ہے، کرنل عرفی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، جب تک یہاں کھانے کے ڈبوں کے ڈھیر ہیں کسی بات کی فکر نہ کریں، شہزاد نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ تمہارے ذہن میں کوئی خاص ترکیب ہے تو بتاؤ، کرنل عرفی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بس ترکیب کیا ہونی ہے، آپ نے جگہ دیکھ لی ہے، آپ جا کر پولیس کو لے آئیں اور اس غار کو گھیر لیں۔ نقاب پوش جب یہاں پہنچے تو اسے پکڑ لیں۔ شہزاد نے پہلے فیصل بول پڑا۔ ہاں، اچھی ترکیب ہے، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کرنل عرفی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر فیصل سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے والا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ خود کار انداز میں کھلتا چلا گیا اور کرنل عرفی تیزی سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ بھائی، اب ان کے منہ کھول دو، بیچارے خاموش بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے ہوں گے، شہزاد نے مسکراتے ہوئے فیصل سے کہا۔ رہنے دو یار، خواہ بک بک کریں گے، فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، کم سے کم مارٹن کا منہ کھول دو، یہ بیچارہ خاصا شریف آدمی ہے، شہزاد نے پور زور سفارش کرتے ہوئے کہا، اور فیصل کندھے اچکاتا ہوا مارٹن کی طرف بڑھا اور اس کے منہ میں ٹھنسا ہوا کپڑا کھول دیا۔ مارٹن چند لمحے تو گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ لڑکو، یہ ٹھیک ہے کہ تم نے ہوشیاری سے کام لیا ہے، مگر اب یہاں سے تم لوگوں کا زندہ بچ نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ کیسے مسٹر مارٹن؟ یہاں کھانے کے بے شمار ڈبے موجود ہیں، اور جب تک کھانا موجود ہے کم سے کم مجھے موت نہیں آ سکتی، شہزاد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، ہمارا باس بے حد چلاک ہے، تمہیں خود ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال مجھے تم دونوں کی موت پر ہمیشہ افسوس رہے گا، مارٹن نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور اس کا اطمینان دیکھ کر فیصل اور شہزاد دونوں کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بولتا، ٹرانسمیٹر کا بلب جل اٹھا اور اس میں سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو مارٹن، باس اسپیکنگ اوور، دوسری طرف سے نقاب پوش کی کرخت آواز آئی۔ باس خطرہ! اچانک مارٹن پوری قوت سے چیخ پڑا، اور پھر پلک جھپکنے میں ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔ فیصل اور شہزاد بڑی کینہ توز نظروں سے مارٹن کو گھورنے لگے، جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کا منہ مت کھولو، فیصل نے شہزاد سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، غلطی ہو گئی، بہرحال اب نقاب پوش کے یہاں آنے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے یہاں سے نکل چلو، شہزاد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور فیصل دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ فیصل نے دیکھا کہ پہاڑی کی چوٹی سے کرنل عرفی 20 سپاہیوں سمیت نیچے اتر رہے تھے۔
پھر جب وہ ان کے قریب پہنچے تو فیصل نے انہیں تمام بات بتا دی۔ اوہ، یہ برا ہوا، اب نقابپوش یہاں نہیں آئے گا، کرنل عرفی نے مایوس لہجے میں کہا۔ کیوں نہ ان مجرموں پر تشدد کر کے ان سے باس کا پتہ لگایا جائے، فیصل نے تجویز پیش کی۔ نہیں، یہ فضول ہوگا، اس سے پہلے بھی اس گروہ کے کئی آدمی ہم نے پکڑے ہیں، مگر وہ باس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ وہ ان کے سامنے ہمیشہ نقاب ڈال کر آتا ہے اور ان سے ہمیشہ ہٹ کر رہتا ہے، کرنل عرفی نے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتے رہے، پھر انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں مجرم کو باہر لایا جائے اور خود وہ فیصل اور شہزاد کو لے کر واپس کوٹھی کی طرف چل پڑے۔ ان کے انداز سے گہری مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ انکل، آپ مایوس نہ ہو، بس میرے کھانے کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ نقاب پوش ایک روز ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نہیں جانتے شہزاد، وہ نقاب پوش انتہائی چلاک، عیار اور پر اسرار ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں کی جانیں بچ گئیں، کرنل عرفی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو آپ مجھے کھانا کھلائیں، بھوکے میری آنتیں تلاوت میں مصروف ہیں، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ فیصل اور کرنل عرفی ابھی تک پر اسرار نقاب پوش کے خیال میں الجھے ہوئے تھے۔ جب شہزاد اور فیصل کرنل عرفی کے ساتھ کوٹھی پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ کرنل عرفی انہیں گھر پہنچا کر واپس چلے گئے۔ انہیں ان مجرموں کے بارے میں فکر تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ان میں سے کسی کو نقاب پوش کا علم ہو، جبکہ شہزاد کھانے میں مصروف ہو گیا اور آخری 2-4 پلیٹیں بھی صاف کرنے کے بعد اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ فیصل، چلیں اور اس نقاب پوش کی خبر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا باورچی انکل کے باورچی سے زیادہ لذیذ کھانے بناتا ہو۔ شہزاد نے فیصل سے مخاطب ہو کر کہا۔ مذاق مت کرو، تم تو ایسے باتیں کر رہے ہو جیسے تمہیں نقاب پوش کی رہائش گاہ کا علم ہو، فیصل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم آؤ تو صحیح۔ کھانا کھانے کے بعد میرا دماغ جٹ جہاز کی رفتار سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ آخر کچھ پتا بھی تو چلے کہ تم جانا کہاں چاہتے ہو، فیصل نے کہا۔ تمہیں یاد ہے کہ وہ نقاب اور سرخ رنگ کی نئی گاڑی میں بیٹھ کر گیا تھا۔ اسے ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے اس کی گاڑی دیکھ لی ہے، اس لیے ظاہر ہے وہی گاڑی اس کے استعمال میں ہوگی، شہزاد نے کہا۔ مگر اس گاڑی کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے، فیصل نے کہا۔ تم آؤ تو صحیح، شہزاد نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کوٹھی سے باہر آ گئے۔ شہزاد کا رخ شہر کی بڑی سڑک کی طرف تھا۔ مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے ذہن میں کیا تجویز ہے، فیصل نے پوچھا۔ سنو فیصل، تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد کاروں کے بزنس کرتے ہیں، اس لیے مجھے کاروں کے متعلق اچھی طرح علم ہے۔ میں نے نقاب پوش کی کار دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ پیٹرول کی بجائے ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ہے۔ ایسی گاڑیاں بہت مہنگی ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ رکھتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ کسی پیٹرول پمپ سے ہمیں اس کے متعلق معلومات ضرور مل جائیں گی، شہزاد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی اچھی ترکیب ہے، فیصل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں چلتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ کے پاس پہنچ گئے۔ مسٹر، ہم دونوں نے ایک شرط لگا رکھی ہے اور اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، شہزاد نے سیلز مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیسی شرط؟ ادھیر عمر سیلز مین نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اس شہر میں ڈیزل سے چلنے والی کوئی کار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بے حد مہنگی ہوتی ہیں، جبکہ یہ کہتا ہے کہ آج کل ڈیزل سے چلنے والی کاریں عام ہو گئی ہیں، اس سے یقیناً یہاں ایسی کاریں بے شمار ہوں گی، شہزاد نے شرط بتاتے ہوئے کہا۔ بے شمار والی بات تو غلط ہے، اور تمہاری یہ بات بھی غلط ہے کہ یہاں ڈیزل سے چلنے والی کاریں سیدھے سے ہیں ہی نہیں، ادھیر عمر سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو چھٹی ہوئی، ہم دونوں ہی غلط، لہذا شرط برابر، شہزاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، تم نے کہا تھا کہ ایک بھی نہیں ہے، اب اگر ایک بھی ہوئی تو شرط میں جیت گیا، فیصل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بھائی، تم نے لفظ بے شمار کہا تھا، اور یہاں ہوں گی بھی صحیح تو زیادہ سے زیادہ ایک ہوگی یا 2 ہوں گی، بے شمار نہیں ہو سکتی۔ کیوں جناب، شہزاد نے سیلز مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ بھائی، شرط کے مطابق تو تم جانو، البتہ اس شہر میں اب تک میری نظر سے صرف 4 ڈیزل کاریں گزری ہیں، سیلز مین نے جواب دیا۔ چلو فیصل، اس بات پر شرط لگا لو کہ ان 4 میں سے کوئی بھی کار سرخ رنگ کی نہیں ہوگی، کیونکہ سرخ رنگ کی کار لوگ کم پسند کرتے ہیں، شہزاد نے کہا۔ نہیں لڑکے، یہاں سرخ رنگ کی کار ڈیزل کار بھی موجود ہے، اسے شرط مت لگاؤ، ہار جاؤ گے، سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تمام کاریں سرخ رنگ کی ہیں،
شہزاد نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، ایک کار سرخ رنگ کی ہے اور وہ مسٹر جارج کی ہے۔ بالکل نہیں، وہ ہمارے پیٹرول پمپ سے ہی ڈیزل بھرواتے ہیں، سیلز مین نے جواب دیا۔ مسٹر جارج، تو کیا وہ کوئی غیر ملکی ہیں؟ شہزاد نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ غیر ملکی ہیں اور مالا بار سائڈ اسٹریٹ کی کوٹھی نمبر 14 میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک بار وہ کار وہاں کھڑی دیکھی تھی، سیلز مین نے جواب دیا۔ چلو ہو گیا، اچھا بھائی، شرط ختم، بہت بہت شکریہ جناب، شہزاد نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ فیصل کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ بھائی کمال کر دیا تم نے، کتنی آسانی سے اس نقاب پوش کا پتہ لگا لیا، فیصل نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ چلو وہ کوٹھی بھی دیکھ لیں، شہزاد نے کہا، اور پھر وہ دونوں مالا بار سائڈ اسٹریٹ کی طرف چل پڑے۔ کرنل عرفی رات گئے تو کوٹھی واپس لوٹے تو وہ بڑے مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ فیصل اور شہزاد ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ پتہ چلا انکل؟ شہزاد نے پوچھا۔ نہیں بھائی، ان تینوں مجرموں نے خودکشی کر لی ہے، ان کے پاس زہریلے کیپسول تھے، وہ انہوں نے کھا لیے، کرنل عرفی نے جواب دیا۔ انکل، اگر میں نقاب پوش کا پتہ بتا دوں تو آپ انعام میں مجھے کیا کھلائیں گے؟ شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی چھوڑو، مذاق مت کرو، میں اس وقت بہت الجھا ہوا ہوں، کرنل عرفی نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ شہزاد سچ کہہ رہا ہے انکل، اسے نقاب پوش کا پتہ چلا لیا ہے، ہم اس کی کوٹھی بھی دیکھ آئے ہیں، فیصل نے کہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ کرنل عرفی فیصل کی بات سن کر چونک پڑے، اور پھر شہزاد نے سرخ کار والی تمام بات انہیں تفصیل سے بتا دی۔ مسٹر جارج اونوتھ وہ نقاب پوش ہیں، اس گروہ کے سرگنا؟ کرنل عرفی یوں اچھل پڑے جیسے ان کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ آپ کو اس قدر حیرت کیوں ہوئی انکل؟ شہزاد نے پوچھا۔ اگر واقعی وہ نقاب پوش ہے تو پھر مجھے حیرت سے مر جانا چاہیے۔ جارج اونوتھ ہمارے ملک کے دفاعی مشیر ہیں، ہماری حکومت نے خاص طور پر انہیں بلوایا ہے تاکہ وہ ملک کے بہتر دفاع کے لیے منصوبے تیار کر سکیں۔ وہ واقعی آج کل گرمیاں گزارنے مالا بار آئے ہوئے ہیں، کرنل عرفی نے بتایا، اور پھر وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ چلو یار، خان سامہ سے پوچھے کچھ کھانے کے لیے موجود ہے، شہزاد نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کرنل عرفی دوسرے روز صبح واپس آئے اور آتے ہی انہوں نے فیصل اور شہزاد کو گلے لگا لیا۔ بہت خوب میرے بچوں، تم نے واقعی ایک قابل قدر کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مسٹر جارج اونوتھ واقعی وہ نقاب پوش تھے، مگر اصلی جارج اونوتھ نہیں۔ یہ نقاب پوش ایک غیر ملکی جاسوس تھا اور اس نے مسٹر جارج کو قتل کر کے اس کا میک اپ کر لیا تھا۔ رات ہم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور اب تک اس نے تمام جرموں کا اقرار کر لیا ہے۔ کرنل عرفی نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ انکل، آپ کا خان سمہ بڑا کاہل ہے، میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا اور وہ کہہ دیتا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا ہے، شہزاد نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تم جس قدر چاہو کھاؤ شہزاد، تمہارے لیے کھانے کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ خان سامہ، خان سامہ، کرنل عرفی نے چیختے ہوئے کہا، اور شہزاد اور فیصل ان کی خوشی پر بے اختیار مسکرا دیے۔